बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख है 11 नवंबर और दिन है मंडे का। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगा। पहले तो ये जी कि ट्रंप ने इस मौजूदा चुनतखब हुकूमत पर क़यामत ढा दी है और जिस बात का इस हुकूमत को डर था बिल आखिर वो हो गई है। क्या किया है ट्रंप ने? कुछ फ़ोन कॉल्स घुमाई हैं ट्रंप ने और इन फ़ोन कॉल्स ने कैसे इस मौजूदा हुकूमत की दौड़ें लगवा दी हैं। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपसे शेयर करूंगा। और दूसरे नंबर पर नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर प्यूनी जज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से हुकूमत परेशान हो गई है क्योंकि उन्होंने ये कह दिया है कि मैं देखता हूँ कि मुझे कौन आइनी केसेस सुनने से रोकता है। उन्होंने क्या एग्जैक्ट रिमार्क्स दिए। आज सुप्रीम कोर्ट का पहला दिन था और क्यों अभी तक जो आइनी बेंचेस हैं वो फाल नहीं हो सके, यानी कि आइनी बेंच तो बल गई है लेकिन अभी तक वो कोई केसेस नहीं सुन रहे। इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नाज़रीन, आप तमाम से दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे शेयर भी कीजिए और इसे लाइक भी कीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद कोई रीच यूट्यूब की जो है वो कम है। शायद कुछ वीडियो जो है वो कुछ लोगों तक पहुंच रही हैं और उनको शायद पसंद नहीं आ रही, तो फायरवॉल भी नस्ब की जा रही है और बाकी मामलात भी हो रहे हैं। बहरहाल आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो इससे जो सपोर्ट है वो मिलेगी। बहरहाल जी, आज की सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट हुई है उस हवाले से आपको आगाह करता हूँ जी। ट्रंप ने 3 ममालिक को कॉल की है। एक सऊदीया को कॉल की है, दूसरी इंडिया को कॉल की है और फिर इसी तरह से एक कॉल रूस को भी की गई है ट्रंप की जानिब से। और ट्रंप अभी 9 मुंतखब है, अभी उन्होंने हल्फ नहीं उठाया। 20 जनवरी को उनकी जानिब से जो हल्फ है वो उठाया जाना है। और जो रिपोर्ट हो रही हैं चीज़ें उसके मुताबिक रूस से ये जो जंग रूस और यूक्रेन की चल रही है इस पर जो है वो गुफ्तगू की गई है। जंग बंदी से मुतलिक भी कुछ जो इंडायरेक्टली गुफ्तगू है वो हुई है। और ट्रंप ने वैसे ही उसकी जो पॉलिसी थी उसका जो एक मंशूर था उसमें उसने कहा था कि जंगें करने के लिए मैं नहीं आया, जंगें रोकने के लिए मैं आया हूँ और वो पैसा में जो हम अमेरिकन्स दे रहे थे यूक्रेन को वो अब उन्हें नहीं बल्कि हम अपने अमेरिकी शहरियों के ऊपर खर्च करेंगे। तो ये 3 बड़ी इंपॉर्टेंट कॉल्स हैं जो कि ट्रंप की जानिब से की गई हैं। अब इन कॉल्स के बाद जो मौजूदा शहबाज चुनतखब हुकूमत है इनकी दौड़ें लग गई हैं और खाली इन 3 ममालिक को नहीं ट्रंप ने कॉल की, इसके अलावा भी कुछ ममालिक को जो कॉल है वो की गई है। और जो भी नौ मुंतखब सदर होता है अमेरिका का वो इस तरह की जो कॉल्स है वो लाजमी करता है और अपना जो मंशूर और अपनी जो पॉलिसीज़ हैं उसके मुताबिक चीज़ों को आगे लेके चलने के हवाले से जो गुफ्तगू है वो होती है। और सिर्फ इन 3 ममालिक नहीं बल्कि कुछ ममालिक और भी हैं जिनसे जो राब्ता है वो ट्रंप की जानिब से किया गया और उनसे फ़ोन पर जो गुफ्तगू है वो की गई है। लेकिन इसमें ख़बर यह है कि ये राब्ता अभी तक पाकिस्तान की मौजूदा चुनतखब हुकूमत से नहीं किया गया और ये राब्ता ना होने पर ये जो चुनतखब हुकूमत है ये परेशान हो चुकी है। मायूस तो ये पहले से ही थे और डर इनको अब ये बैठ चुका है और ये एक्सपेक्ट भी ये कर रहे थे कि इनको भी कॉल आएगी। और अगर इनको कॉल आती है, चूँकि ये होती हैं जब अमरीकी सदर मुंतखब होता है तो उसके बाद कॉल्स की जाती हैं और मुख्तलिफ ममालिक को की भी गई, लेकिन पाकिस्तान को इस चुनतखब हुकूमत को कॉल नहीं की। तो ये एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि ट्रंप की जानिब से कॉल की जाएगी और फिर उसके बाद हम एक बयानिया बनाएंगे, एक प्रोपेगेंडा भी करेंगे कि देखें जी हमें तो कॉल आ गई है और हमारे हालात भी ठीक है, मामलात भी ठीक है। और फिर उसके बाद जो है वो दोबारा से जो पॉलिश करना है वो शुरू किया जाएगा। और यही नून लीग थी ना जिसने माजी में जब ट्रंप की हुकूमत गई तो बड़ा उसको जो है वो अगेंस्ट ट्वीटें भी की और फिर कहा जी कि अच्छा है जी कि ट्रंप चला गया। और फिर जैसे ही अब ट्रंप नो मुंतखब हुआ तो अब इनको ट्वीटें भी जो है वो डिलीट करना पड़ी। एहसन इकबाल साहब की जो है वो बात कर रहा हूँ। तो बहरहाल अब इन्होंने ये फैसला किया हुकूमत ने, बल्कि इसके ऊपर काम शुरू हो चुका है कि हम खुद ट्रंप की टीम से जो राब्ता है वो करेंगे। यानी कि आप देखें कि एक तो इनकी भरपूर इज़्ज़त अफजाई हो रही है जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी कर रहे हैं मरीम नवाज़ या नवाज शरीफ के साथ, और दूसरा ये जो चुनतखब हुकूमत है एक तो इधर उधर भी मारे ये फिर रही हैं, कुछ दूसरे ममालिक में भी जा रहे हैं, सऊदीया भी जा रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर वक्त आ गया है और कि ट्रंप ने तो इनसे रब्ता नहीं किया फ़ोन कॉल करके, ये खुद रब्ता कर रहे हैं और ख़ुद भी रब्ता डायरेक्ट ट्रंप से नहीं कर पा रहे, ट्रंप की टीम से रब्ता करके उनसे ये मिन्नत तरला किया जाएगा कि हमारी जो ट्रंप से बात है वो करवा दी जाए। तो यहाँ तक जो हालात हैं वो इस चुनतखब हुकूमत के पहुँच चुके हैं और इस हद तक ये डरे हुए हैं
کہ اب یہ چاہتے ہیں کہ چلے ٹیم سے ہی ہو جائے رابطہ, ٹیم سے ہم منت سماجت کریں گے کہ ٹرمپ سے رابطہ ہو جائے اور ہم اپنی لائن سیدھی کرنے کی جو کوشش ہے وہ کریں گے. اس حوالے سے مختلف جو ہے وہ اطلاعات بھی سامنے آئیں کہ کچھ لابنگ بھی کی گئی اور لاکھوں ڈالرز جو تھے وہ بھی دیے گئے کہ کسی طرح سے ٹرمپ سے جو لائن ہے وہ سیدھی ہو جائے, کوئی جو لابنگ فرمز وغیرہ ہیں ان کے ذریعے, لیکن اس میں بھی جو ناکامی ہے ان کو ہوئی. تو اب یہ ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے جی کہ ٹرمپ کی ٹیم سے رابطے کی جو کوشش ہے وہ کی جا رہی ہے اور اس کے تھرو ٹرمپ سے تاکہ رابطہ ہو سکے اور لائن جو ہے وہ اپنی سیدھی کی جا سکے اور ٹرمپ کو رام کرنے کی جو کوششیں ہیں وہ کی جا سکیں. لیکن یہ بھی ان کی ناکام کوششیں ہوں گی کیونکہ ٹرمپ کی جانب سے اپنی پالیسیز کو پہلے ہی واضح کر دیا گیا ہے. ایک تو ایلن مسک نے اپنی فریڈم آف سپیچ کے حوالے سے بھی کہا جو ٹویٹر کا پلیٹ فارم ہے, اور پھر اس کے بعد ٹرمپ نے بھی فریڈم آف سپیچ کی اپنی پہلی تقریر میں جو بات ہے وہ کی ہے, اور پاکستان میں تو اس وقت ٹویٹر ہی بین ہے. تو پہلے تو آپ اس طرح سے اچھی خبریں کی جو ایک ترتیب میں آپ کو بتا رہا ہوں آئیں گی کہ سب سے پہلے تو ٹویٹر اوپن ہوگا پاکستان میں بھی, وی پی این کے تھرو استعمال کیا جا رہا ہے نا, اور جو موجودہ منتخب وزیر اعظم ہے شہباز شریف صاحب وہ بھی وی پی این لگا کے ٹویٹ کرتے ہیں, اور وی پی این لگا کر ہی ٹویٹ کے ذریعے ٹرمپ کو جو مبارکباد ان کی جانب سے پیش کی گئی, اور اس کے اوپر دنیا مذاق بھی اڑا رہی ہے کہ یہ دیکھیں وزیر اعظم ہے خود وی پی این لگا کر جو ٹویٹر ہے وہ استعمال کر رہا ہے. تو سوشل میڈیا اب اتنی ضرورت بن چکا ہے نا, آپ اس کو نہیں ختم کر سکتے ہیں, یہ نئی چیز جو ہے وہ ہو سکتی ہے. امریکہ میں بھی کوششیں کی گئیں لیکن نہیں ہو سکا. اور خوشخبریوں کا جو سلسلہ ہے, جس دن آپ کو یہ خبر مل گئی نا کہ جو ٹویٹر ہے وہ پاکستان میں ان بین ہو گیا ہے, اس کے اوپر پابندی ہٹ گئی ہے, اس دن سے آپ دیکھیں گے کہ تبدیلی آپ کو نظر آنا شروع ہوگی. عمران خان صاحب سے بھی دوسری طرف رابطے کیے جا رہے ہیں کہ خان صاحب آپ کو رہائی بھی مل جائے گی, مینڈیٹ بھی واپس ہو جائے گا, آپ وزیر اعظم بھی ہو جائیں گے, لیکن ہمیں کسی طریقے سے کوئی گارنٹی دے دیں. عمران خان صاحب نے کہا کہ کوئی جو گارنٹی کس چیز کی, آپ کوئی احسان تو نہیں کر رہے میرے اوپر, جو میرا مینڈیٹ ہے جو عوام نے دیا ہے وہ مجھے ملے گا, اور جہاں تک رہائی کی بات ہے تو کوئی ڈیل دے کر میں رہائی نہیں لوں گا, میں عدالتوں کے تھرو ہی جو رہائی ہے وہ میں نے لینی ہے. اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کی کرپشن کو معاف کر دیا جائے گا تو ایسا نہیں ہوگا, کیونکہ عمران خان جو ہے وہ پاکستان کی تباہی کی جو سب سے بڑی وجہ ہے, بیماری کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ کرپشن کو سمجھتے ہیں. تو کرپشن کے اوپر جو معافی ہے وہ نہیں ملے گی, اسی وجہ سے یہ سارے اس وقت ڈرے بھی ہوئے ہیں. تو ایک خبر تو یہ ہوگی. دوسرے نمبر پہ جی جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے حکومت کو پریشانی میں ڈال دیا ہے. آج ایک ٹیکس سے متعلق کیس کی جو سماعت تھی وہ کر رہے تھے جسٹس منصور علی شاہ صاحب, اور انہوں نے جو ایگزیکٹ ریمارکس دی انہوں نے کہا کہ مجھے آئینی کیس سننے سے کون روک سکتا ہے, یہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا. ایک طرف منصور علی شاہ صاحب یہ ریمارکس دے رہے ہیں اور دوسری طرف ابھی تک آئینی جو بینچز ہیں وہ فعال نہیں ہوئے. بینچ تو بن گیا ہوا ہے, کوئی ہفتہ تقریباً ہو گیا بینچ کو بنے ہوئے, لیکن ابھی تک یہ جو آئینی بینچ ہے اس نے کوئی کیس ہی سننا شروع نہیں کیا. پہلے تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی جو ریمارکس ہیں اس مقدمے میں یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, پھر دیگر ڈیٹیلز کی جانب جو ہیں وہ میں آتے ہیں کہ یہ آئینی بینچ کا کیا معاملہ ہے. سپریم کورٹ میں ٹیکس سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران آئینی بینچ کا تذکرہ. جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے جو سماعت ہے وہ کی, اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ جو ہے وہ جسٹس عائشہ ملک بھی اس بینچ میں شامل تھیں. کیس آئینی بینچ سنے گا, ہم ریگولر بینچ جو ہیں وہ سن رہے ہیں, ہم جو ریگولر کیسز ہیں وہ سن رہے ہیں, کیونکہ ٹیکس کا معاملہ یہ پہلے بھی آیا تھا اور اس پر کہا گیا تھا جی کہ آئینی بینچ کا یہ میٹر ہے. تو عائشہ ملک صاحبہ نے کہا کہ جو وکیل تھے سامنے ان سے کہا کہ یہ تو ٹیکس کا معاملہ آئینی معاملہ ہے تو آئینی بینچ سنے گا. اب اس پر جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے ذرا ریمارک سنیے. فی الحال کوئی آئینی بینچ نہیں, تو یہ جو غیر آئینی بینچ بیٹھا ہے اس کا کیا کرنا ہے, یعنی کہ ابھی تک کوئی جو آئینی بینچ ہے وہ فعال نہیں ہے, تو ہمارا یہ جو غیر ایک آئینی بینچ ہے, کیونکہ دیکھیں اگر یہ کہہ رہے ہیں نا کہ آئینی بینچ آئینی کیسز سنیں گے تو اس کا مطلب پھر کیا ہے کہ باقی سارے جو ہیں وہ غیر آئینی بینچز ہیں, باقی سارے بھی تو بینچز ہیں, ٹھیک ہے وہ سن رہے ہیں دوسرے کیسز سن رہے ہیں, لیکن یہ تو آئینی ترمیم میں نہیں کہا گیا نا کہ صرف آئینی بینچ ہی آئینی کیسز سنیں گے اور کوئی دوسرا بینچ آئینی کیس ہی نہیں سنے گا. بڑا یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. بہرحال جب تک آئینی بینچ نہیں بیٹھے گا کیا ہم غیر آئینی ہیں, مطلب جب تک آئینی بینچ نہیں بیٹھتا تب تک آئینی کیسز نہیں سنے جائیں گے. ہم اس کیس کو سن بھی لیں تو کوئی ہمیں پوچھ نہیں سکتا. یہ ایگزیکٹ ریمارکس جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے دیے ہیں. بار بار سوال سامنے آ رہا ہے کہ کیس ریگولر بینچ سنے گا یا آئینی بینچ. اگر ہم کیس کا فیصلہ کر بھی دیتے ہیں تو کیا ہوگا, ہمیں کون روکنے والا ہے. یہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اس موقع پر ریمارکس دیے, اور ان ریمارکس کو لائٹ نہیں لیا جا سکتا. انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہم کوئی بھی آئینی کیس ہمارے سامنے آتا ہے ہم اس کا فیصلہ کر دیتے ہیں
تو کون ہمیں روکے گا کہ ہم اس کیس کا جو فیصلہ ہے وہ نہ کریں. یہ تنبیہ آپ سمجھ لیں اس کو کی ہے, اور اس پر حکومت بڑی پریشان ہوئی ہے اس وقت. ایون کہ سپریم کورٹ میں بھی ذرا پریشانی ہے. نظر ثانی بھی ہمارے پاس آئے گی تو ہم کہہ دیں گے کہ ہمارا دائرہ اختیار ہے, یعنی کہ نظر ثانی بھی ہمارے پاس ہی آئے گی نا, کہ کوئی ہم فیصلہ کرتے ہیں, آپ اگر یہ کہتے ہیں جی کہ یہ آئینی بینچ نے سننا ہے, تو نظر ثانی ہمارے پاس آئے گی. ہم کہیں گے کہ یہ تو جو ہے وہ ہم نے فیصلہ دے دیا ہوا ہے, اور ہم کہہ دیں گے یہ ہمارا دائرہ اختیار ہے, کیونکہ آئینی کیس کون سا, آئینی کیس کون سا نہیں ہے, وہ 3 رکنی کمیٹی نے بھی تو فیصلے کرنے ہیں نا کہ یہ کیس ہے, اس بینچ کے سامنے لگا دے. اور اگر وہ کوئی آئینی کیس لگا دیتی ہے تو پھر جو ہے وہ کیا کیا جائے گا. پھر اسی طریقے سے جی جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے بھی کچھ ریمارکس دیے, اور انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 2A کے مطابق پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی اس کا فیصلہ کرے گی, جس میں ابھی وقت لگے گا. پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی اس کا فیصلہ کرے گی کہ کیا کیس آئینی بینچ سنے گا یا ریگولر بینچ. پھر جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ ہم آپ کی گزارش پر کوئی نقطہ نظر جو ہے وہ نظر انداز نہیں کر رہے, کیس کو ملتوی کر دیتے ہیں. ہم صرف اچھا یہ جی جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی جانب سے جو ہے وہ کہا گیا, اور آخر میں پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم صرف گپ شپ لگا رہے ہیں. جسٹس منصور علی شاہ کا مسکراتے ہوئے یہ ریمارکس دیے, اور انہوں نے کیوں یہ مسکراتے ہوئے ریمارکس دیے, ان کو پتہ ہے کہ اس کا جو امپیکٹ ہے وہ کیا آنے والا ہے. اب دیکھیں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت قائم 3 رکنی ججز کمیٹی میں جسٹس منصور, چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس امین الدین خان صاحب ہیں. اگر جسٹس منصور جسٹس یحییٰ آفریدی کہہ دیتے ہیں کہ یہ کیس نارمل بینچ کے سامنے لگے گا, پھر تو آئینی بینچ کے سامنے جانا ہے کیس یا دوسرے بینچ کے سامنے جانا ہے. اگر یہ کہہ دیں ججز جو کمیٹی ہے کہ مخصوص نشستوں کا جو معاملہ ہے وہ آپ نظر ثانی میں لے کر آ رہے ہیں کہ یہ تو جی آئینی معاملہ نہیں ہے, یہ تو نارمل ریگولر بینچ سنے گا, اور پھر بے شک اس میں وہ ہے ہی خیر نظر ثانی, اور بینچ بھی اقرار دیتے کہ ہمارا دائرہ اختیار ہے, پھر آپ کیا کریں گے. یہ باتیں کہی ہیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی جانب سے, اور اس پر جی سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی بڑی جو کھلبلی ہے وہ مچی ہوئی ہے. اب ان ریمارکس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جسٹس امین الدین خان صاحب جو ہیں وہ رجسٹرار سپریم کورٹ اور کچھ افسران کے ساتھ ایک میٹنگ کرتے ہیں, اور وہ میٹنگ ہوتی ہے آئینی بینچ کو فعال بنانے کے حوالے سے, اور اس میں یہ ہدایات جسٹس امین الدین خان صاحب دے دیتے ہیں کہ جو آئینی بینچز ہیں جو ایک درجہ بندی ہے وہ کی جائے کہ یہ آئینی کیسز ہیں, اور اس درجے کے ساتھ یہ جو کیسز ہیں وہ آئینی بینچ سننے جا رہا ہے. اور پھر اس میں ایک خدشہ یہ بھی ہے کہ اگر جسٹس عائشہ ملک یا کوئی بھی جج انکار کر دیتا ہے جی, یا ان کے اوپر اعتراض آ جاتا ہے اور وہ اٹھ جاتے ہیں بینچ سے اور بینچ ٹوٹ جاتا ہے, تو پھر اس کے بعد یہ جو آئینی بینچ ہے وہ کیسے بنے گا. کیا واپس جو سپریم جوڈیشل کمیشن ہے اس کا اجلاس بلایا جائے گا اور جو آئینی بینچ ہے وہ بنایا جائے گا. تو یہ بڑی سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی جو ہے وہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے ان ریمارکس کے بعد جو کھلبلی ہے وہ مچی ہوئی ہے. تو یہ بڑے امپورٹنٹ ریمارکس ہے جی جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی جانب سے آج دیے گئے ہیں. اسی طرح سے جی 1-2 خبریں اور بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا چلوں جی. ایک منٹ میں تھوڑا ذرا نکال لوں. عمران خان صاحب نے جی جو کل ایک تو سوابی میں جلسہ بھی ہوا, اور نومبر کی کال کے حوالے سے عمران خان صاحب نے آج جیل سے کچھ جو ہدایات ہیں وہ دی ہیں, اور اس میں عمران خان صاحب نے کیا کہا ہے ایگزیکٹلی وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. عمران خان صاحب کی اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے گفتگو. سوابی جلسے میں ہم نے لاہ عمل دے دیا ہے, اس بار ہمارے لوگ واپس گھروں میں نہیں جائیں گے. ہمارا احتجاج آئین, جمہوریت اور آزاد عدلیہ کی بحالی اور ہمارے بے گناہ کارکنان اور رہنماؤں کی آزادی تک جاری رہے گا. آئندہ چند روز تک مکمل تیاری کے ساتھ مارچ کی تاریخ میں خود دوں گا. پاکستان کی حقیقی آزادی کے لیے میں ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہوں. تحریک انصاف کے عہدیدار, ممبران اسمبلی, ناظمین, ٹکٹ ہولڈرز, ورکرز اور سپورٹرز اپنی تیاری مکمل کریں اور گراؤنڈ پر موبلائزیشن کے لیے کام شروع کریں. تو عمران خان صاحب نے کلیئرلی ہدایات دے دی ہیں کہ کال تو میں نے خود دینی ہے, تاریخ میں نے خود دینی ہے, اور نومبر میں ہی دینی ہے. آج 11 نومبر ہے, تو 20 دن آپ کر لیں, تو تیاری جو ہے وہ آپ کمپلیٹ ابھی سے کرنا شروع کر دیں. اور اس مرتبہ یہ جو کال میں دینے جا رہا ہوں اس میں ایسا نہیں ہوگا کہ ہم لوگ واپس جائیں گے, احتجاج ہوگا, کیونکہ عمران خان صاحب کو بھی پتہ ہے کہ یہ واقعی لاسٹ احتجاج ہونا ہے, کیونکہ 20 تاریخ تک پورا زور لگایا جائے گا. 20 تاریخ کو ظاہر سی بات ہے ٹرمپ کا حلف بھی ہے, تو 20 سے پہلے خود کو بچانے کے لیے پورا جو زور ہے وہ لگایا جائے گا. اور اس میں عمران خان صاحب نے بھی اب یہ جو کال ہوگی یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک آخری کال ہوگی, اور خود عمران خان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ ہم پھر گھروں کو نہیں جائیں گے بلکہ عدلیہ کی آزادی,
جمہوریت کے لیے کی بحالی کے لیے اور بے گناہ کارکنوں اور رہنماؤں کی آزادی تک یہ جو احتجاج ہے ہمارا وہ جاری رہے گا. تو یہ عمران خان صاحب نے کلیئرلی جو ہے وہ آج بتا دیا ہے. آخر میں جی ایچ کیو سے ایک بیان جاری ہوا ہے, اس کی بھی کچھ ڈیٹیلز میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. یہ بیسیکلی آرمی چیف کی جو ملاقات ہے وہ آسٹریلیا میں موجود ہے. پہلے وہ سعودیہ گئے تھے, وہاں پر ان کی ملاقات ہوئی. سعودی جو ولی عہد ہیں سلمان محمد بن سلمان, ان کے ساتھ, اور آج جو ہے وہ آسٹریلوی فوج کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل سائم اسٹوارٹ سے جو ملاقات ہے عاصم منیر آرمی چیف صاحب کی وہ ہوئی ہے. اور اس ملاقات میں جی کیا ہوا, یہ آئی ایس پی آر نے ایک ریلیز جاری کی, آپ کے سامنے رکھتا ہوں جی. ملاقات کے دوران خطے کے مجموعی سیکیورٹی صورتحال سے متعلق امور زیر بحث آئے. دونوں ممالک کے فوجی سربراہ نے علاقائی اور عالمی امن کے لیے جاری تعاون کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہوئے دفاع اور سلامتی میں تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے جی. اچھا, پھر جی اس کے علاوہ آرمی چیف نے عالمی امن اور استحکام کے فروغ کے لیے مضبوط دو طرفہ تعلقات کو بھی اہم قرار دیا ہے. تو بہرحال جی یہ ایک چھوٹی سی جو پریس ریلیز تھی وہ جاری ہوئی ہے. رائے کا اظہار کیجیے گا. آج کے ولاگ سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.